जो कुछ भी उनके पास होता है वो उसके लिए उसे सर्व करते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को महफूज रखें। लेकिन करबला में देखिए कि एक माँ है जो इस बात पर दुखी है कि उसके बच्चे अभी तक मैदान करबला में क्यों नहीं गए, इमाम हुसैन पर कुर्बान क्यों नहीं हो गए। यही वजह काफी है ये कहने के लिए कि करबला को समझना आसान है, उस मयार को समझना आसान नहीं। एक दफा फिर दुरूद शरीफ भेज दीजिए। मैं दावत कलाम दूंगा कुमैल साहब को, ये बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। आप अपनी समातें बच्चों के साथ रखिएगा। कुमैल जो है वो पहला पढ़ेंगे। आइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ठीक है। कहती थी ये माँ बेटों के लाशे पे तड़प गए। कहती थी ये माँ बेटों के लाशे पे तड़प गए। ओनो ओनो, अरे क्या क्या उम्मीदें थी मुझे और क्या क्या थे अरमान। क्या क्या उम्मीदें थी मुझे और क्या क्या थे अरमान। लाशें तुम्हारे आए हैं सब ले में गिरता। क्या बिगड़ा कदर ओनो मोहम्मद। अरे कब से मैं रो रही हूँ, उठो मुझको मना लो। अरे कब से मैं रो रही हूँ, उठो मुझको मना लो। पहलू में मेरे बैठ के आंसू तो बहा लो। चिल्लाती है मादर ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद। अरे एक पल भी तुमसे दूरी न थी मुझको गवारा। एक पल भी तुमसे दूरी न थी मुझको गवारा। इतना भी न सोचा के कलेजा है ये माँ का मर जाएगी मादर ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद। अरे इन खून भरे
لاشوں کو کن آنکھوں سے دیکھوں، ان خون بھرے لاشوں کو کن آنکھوں سے دیکھوں، اٹھ بیٹھوں کے چہرے پہ بڑے دیکھوں میں پوچھوں، چہرے ہیں مقدر اے اون محمد، اے اون محمد، ارے لاشوں پہ لاش آتے رہے صبح سے ہائے، لاشوں پہ لاش آتے رہے صبح سے ہائے، دو لاشوں کے اب آنے کی سینوں میں نہیں تھا، ماں دیکھے یہ منظر اے اون محمد، اے اون محمد، کہتی یہ ماں بیٹوں کے لاش پہ تڑپ گئی، اے اون محمد، اے اون محمد وآل محمد صلوات سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دیکھیے یہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ کربلا سمجھ میں نہیں آتا، بزرگوں سے، علماء سے، ادبا سے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کربلا جس کو سمجھ میں آ جائے اس کی کائنات پلٹ، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک مثال یہ ہے کہ ضعیف الام حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں گئے، جذبہ ایثار وہی، قربانی کا جذبہ بھی وہی، 10 سال اور 13 سال کے کمسن بچے جب میدان کربلا میں گئے تو ایثار وہی، قربانی کا جذبہ وہی، یعنی جتنے بھی معصومین تھے ان کی کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا دنیا کا قانون الگ ہے، اس کا معیار الگ ہے، لوگوں کو پرکھنے کے جو زاویے ہیں، زاویہ نگاہ ہے وہ الگ ہے۔ کسی بچے کو خراش آ جائے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تکلیف سے نجات دلائیں۔ کربلا میں ایک ماں ہے جو اس بات پہ دکھی ہے کہ اس کے بچے ابھی تک مارے کیوں نہیں گئے، وہ کربلا میں کیوں نہیں پہنچے۔ جو اون محمد کے لیے آج ایک مرثیہ پڑھنے جا رہا ہوں، نذرانہ عقیدت کے طور پہ، میر انیس کا مرثیہ ہے۔ زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ امم سے، مسلم کے پسر
खूब लड़े फौज सितम से, दिल हिल गया रंग उड़ गया कि फुराते अलम से, आंसू रुखे अनवर पे बहे दीदे नम से। काम आता था जो सिन के, खजल होती थी ज़ैनब, फर्जंदों का मुंह तकती थी और रोती थी ज़ैनब। कुछ मुंह से न कहती थी मगर था ये उसे ध्यान, शह पर मेरे बेटे हों इस तरह से कुर्बान, आगे तो ये हसरत थी कि हो ब्याह का सामान। अब कोई तमन्ना नहीं, गर है तो ये अरमान, चर्चा हो के हक माख अदा कर गए दोनों, किस शान से ज़ैनब के पिसर मर गए। दिल से ये बयां करती थी ज़ैनब जिगर अफकार, आ इतने में पिसर आके गिरे कदमों पे एक बार, की दस्त अदब जोड़ती ये औन ने गुफ्तार, है भाई में और मुझ में बड़ी देर से तकरार, मैं कहता हूं मरने को मुझे जाने दो पहले, ये कहते हैं तलवारें मुझे खाने दो पहले। बेटों के सुखन सुन के ये कहने लगी ज़ैनब, हाँ देर का बायस था यही मुझ पे खुला, अब कुर्बान गई समझी मैं तुम दोनों का मतलब, मामू पे सितम हो ये गवारा है तुम्हें कब, जिस काम के तुम हो ये इसी दिन का है दिन, जिस काम के तुम हो ये उसी काम का दिन है, किस तरह से सबकत न हो करो नाम का दिन है, आपस की जुदाई जो गवारा नहीं, प्यारो झगड़ा मैं चुका देती हूँ, लो साथ सिधारो, मामू के जो दुश्मन है उन्हें घेर के मारो, सरदारों के सर चोटी से तेहो से उतारो, बांधी है कमर दोनों सितमगारों ने शर पे, एक शिब्र पे हमला करे एक उम्र पर, बांधी है कमर दोनों सितमगारों ने शर पर, एक शिम्र पे हमला करे और एक उमर पर, जाते थे मुहिम पर जो कभी अहमद मुख्तार, और लश्करे इस्लाम पर चढ़ आते थे कुफ्फार, जाते थे मुहिम पर जो कभी अहमद मुख्तार और लश्कर इस्लाम पर चढ़ आते थे कुफ्फार, करते थे बिगा एक तरफ जाफर तैयार, लड़ते थे थली अली एक तरफ खींच के तलवार, मुश्किल नहीं कुछ फौज दगा बात से लड़ना, सदके गई तुम भी इसी अंदाज से लड़ना, सदके गई तुम भी इसी अंदाज से लड़ना, चेहरों की बलाएं तो मुझे लेने दो बारी, फिर काहे को शक्लें नजर आएंगी तुम्हारी, इस वक्त तो बेटों पे भी है रिकत हुई तारी, सर रख दिया मादर के कदम पर कई बारी, माँ शाद थी पर गम के भी पहलू निकल आए, चाहा के ना रो मगर आंसू निकल आए, कुछ सोच के इतने में उठी बिन्त यदुल्ला, बेटों को चली लेके हजूरे शही जीजा, रोते हुए सब अहले हरम भी हुए हमराह अब्बास से, उस वक्त ये फरमाने लगे शाह, झुक झुक के जो समझाती हुई आती है ज़ैनब, क्या बेटों को रुखसत के लिए लाती है ज़ैनब। इमाम भाग गए, झुक झुक के जो समझाती हुई आती है ज़ैनब, क्या बेटों को रुखसत के लिए लाती है ज़ैनब। ज़ैनब ने ये की अर्ज, ऐ सैयद इबरार, कल शाम से इन दोनों ने खोले नहीं हथियार, फख्र इनका कि तारीफ करे आप सा सरदार, बाप इनका नमक खार है ये भी है नमक खार, कुछ इनके सिवा और बिजात नहीं रखती, गौहर कोई जुज जौहरे इज्जत नहीं रखती, दुनिया में किसी तरह की हशमत नहीं रखती, मोहताज हूं नादार हूं दौलत नहीं रखती, जो कुछ है मेरे पास
وہ قربان ہے بھائی، 2 بیٹے ہیں اور ایک میری جان ہے بھائی۔ کچھ عذر کیا چاہتے تھے سید ابرار، سر پاؤں پہ نہوڑا کہ یہ بولی وہ دل افگار، قربان گئی اب تو مناسب نہیں تقرار، محروم نہ رکھیے گا سخی کی ہے یہ سرکار، بہنوں کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں بھائی، نادار کا ہدیہ نہیں رد کرتے ہیں، نادار کا ہدیہ نہیں رد کرتے ہیں بھائی۔ یہ سن کے بہت روئے شہ صابر و شاکر، فرمایا بہن خیر میں ہوں صبر کیوں حاضر، اچھا یہ کریں کوچ کہ ہم بھی ہیں مسافر، زینب تیرے بچوں کا خدا حافظ و ناظر، منظور یہ تھا ہوں نہ جدا ساتھ سے میرے، 2 اور جواہر چلے ہاتھ سے میرے۔ وہ پاؤں پہ گرنے کے لیے دوڑ کے آئے، شبیر نے سر دونوں کے چھاتی سے لگائے، منہ پھیر کے آنکھوں سے زینب نے بہائے، خامے سے چلے شاہ کی ہمشیر کے جائے، کیا دل تھا نہ روتی تھی نہ گھبراتی تھی زینب، سمجھاتی ہوئی ساتھ چلی جاتی تھی زینب، گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے پہنچے جو بہادر، فوجیں سے تمارا ہوئی سب غر کے تحیر، ایک شور ہوا کون سے دریا کے ہیں یہ در، لڑکے ہیں یہ اللہ رے اقبال و تحیر، کیا جانیے کیا نام ہے ان کے ابو جد کے، تیور یہ پیدا ہے کہ بچے ہیں اسد کے، تیور یہ پیدا ہے کہ بچے ہیں اسد کے، برچھی لیے امبو سواروں کا جب آیا، شہزادوں نے رانے میں سمندروں کو دبایا، ایک شور ہوا غیظ رحیموں کا اب آیا، وہ بچے بجلی سے جو چمکے غضب آیا، آخر وہ جری لخت دلے ذائقوں میں دیجے، سر تھے صفے اول کے کہیں جسم کہیں تھے، ایک شیر سا جاتا تھا جو شمشیر زنوں پر، ایک گھوڑے کو دوڑاتا تھا ناوک کے پگن پر، ہوتی فدا روح علی صف شکنوں پر، میں وہاں نظر آتے تھے نہ یا سر بدنوں پر، ان تیغوں سے سب فوج نے منہ پھیر لیا تھا، 2 لاکھ کو 2 بجلیوں نے گھیر لیا، 2 لاکھ کو 2 بجلیوں نے گھیر لیا تھا، چن چن کے نمودار ستمگاروں کو مارا، لشکر کے علم کاٹ کے سالاروں کو مارا، پیدل جو گریزاں ہوئے اسواروں کو مارا، تیروں کو قلم کر کے کمانداروں کو مارا، اغدا جو بڑا ناخنے تدبیر سے کھولا، نیزے کے ہر ایک بند کو شمشیر سے کھولا، غل میں جو نہ بھائی کی سزا بھائی کو آئی، غل میں جو نہ بھائی کی سزا بھائی کو آئی، دونوں کے کلیجے پہ چلی تیغ جدائی، چھوٹے نے بڑے کو آواز سنائی، کیا حال ہے جیتے ہو کہ مارے گئے بھائی، کیا حال ہے جیتے ہو کہ مارے گئے بھائی، بڑھ بڑھ کے ہٹاتے ہیں بہت اہل ستم کو، تصویر تمہاری نظر آتی نہیں ہم کو، تصویر تمہاری نظر آتی نہیں ہم کو، قربان برادر مجھے بتلاؤ کہاں ہو، کس ہال میں کس فوج میں کس صف پہ نہا ہو، لب سوکھ گئے ہوں گے بہت تشنہ دہاں ہو، میدان میں ہو یا نہر پہ ہو یا وہاں ہو، غش آیا یہ جسم پہ تلواریں پڑی ہیں، آواز دو اماں در خیمے پہ کھڑی ہے، آواز دو اماں در خیمے پہ کھڑی ہے، بس اتنے میں مہلت ستم ایجادوں نے پائی، نیزے کی انی پشت محمد پہ لگائی، جس وقت سینے سے باہر نکل آئی، چلایا کہ لو ہم تو چلے خلق سے بھائی، اللہ کثافت میں مجھے چھوڑ دیا ہے، نیزے نے کلیجے کو میرے توڑ دیا، زانوں کو دھرے ننھی سی چھاتی پہ ستمگر، کرتا ہے ارادہ کہ تیرے تن سے جدا سر، وہ کہتا ہے ہاتھ اپنا دمے تیغ پہ دھر کر میں بھائی سے مل لوں،
میں بھائی سے مل لوں تو پھرا حلق پہ خنجر، ہم ساتھ چلے مرنے کو ساتھ آئے وطن سے، بے ان کے ملے جان نہ نکلے گی بدن سے، بے ان کے ملے جان نہ نکلے گی بدن سے۔ جس وقت سنی اور نے بھائی کی یہ تقریر، خنجر تو چلا دل پہ، کلیجے پہ لگا تیر، گھوڑے سے تلے کود پڑا پھینک دی شمشیر، آغوش میں لی دوڑ کے وہ چاند سی تصویر، ایک جا جو بچھڑ کے ہوئے ماں جائے برادر، دونوں نے گلے مل کے کہا ہائے برادر، ناگاہ بڑا شمر لئی فوج کی صف سے وعدہ کیا خلعت کا، ہر ایک تیز وقف سے دونوں پہ چلے تیر ستم، چار طرف سے آنے لگی فریاد کے آواز نجف سے، گل تھا کہ نواسوں کو علی کے اجل آئی، سر کھولے ہوئے قبر سے زہرا نکل آئی، سر کھولے ہوئے قبر سے زہرا نکل آئی، پڑھنے لگے معصوم پہ تلوار پہ تلوار، کٹ کٹ کے وہ چھوٹے سے امام ہوئے گلنار، جب چھاتیوں سے ہوتی تھی نیزے کی انی پار، تن تن کے وہ کہتے تھے کہ یا حیدر کرار، ملتے تھے گلے پیار سے منہ چوم رہے تھے، لپٹے ہوئے شیروں کی طرح جھوم رہے تھے، تلوار لگانے جو لگائے ایک ستمگر، چھوٹے نے رکھا ہاتھ بڑے بھائی کے سر پر، یہ ہاتھ کے ہاتھ اس کے گرے خاک پہ کٹ کر دو ٹکڑے ہوئے تابت جبی اور کا بھی سر، اس کو تو ملا حیدر کرار کا رتبہ، ہاتھ آیا اسے جعفر طیار کا۔ صلوات۔ ایک دو بار پھر بلندر درود پڑھ دیجیے۔ جو مشق سے بہا، جو مشق سے بہا تھا اس، جو مشق سے بہا تھا سبیلیں وہ پی گئی، جو مشق سے بہا تھا سبیلیں وہ پی گئی، جو مشق میں بچا تھا وہ آنکھوں میں بٹ گیا۔ دیکھیے قبلہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، عزاداری کے دن ہیں، روئیے خوب روئیے، آنو محمد کو تو خوب روئی، 10 اور 13 سال کے بچے۔ قبلہ فرما رہے تھے کل یہاں کہ جب پیغمبر نے دعوت دی تو مولا علی نے جب حمایت کی تو وہ 13 سال کے تھے، اور کربلا میں امام کی نصرت کے لیے جو اترے وہ بھی 10 اور 13 سال کے تھے۔ میں اب دعوت خطاب دوں گا مولانا اصغر فنیل زیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر فرمائیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے بلند سر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلوبين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صلوات پڑھتے عشرہ محرم الحرام سن 1448 1448 باب العلم سینٹر جوہانسبرگ عشرہ اولا کی یہ چھٹی مجلس چھٹا مرحلہ آپ کی خدمت میں ذبح عظیم بڑی قربانی سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کو جو عظمت عطا کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل کے وارث آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ اب جو کوئی بھی ابراہیمی ہے وہ حسینی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے میں جناب ابراہیم کا ماننے والا ہوں مگر امام حسین کا ماننے والا نہیں ہوں۔ کوئی بھی ابراہیمی ہے اپنے کو ابراہیمی کہتا ہے تو وہ جناب ابراہیم کو مانتا ہے تو جناب امام حسین کو بھی یقیناً مانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، اے جناب نوح نبی اللہ کے نبی جناب نوح کے وارث آپ کے اوپر سلام۔ جناب نوح بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں تو لہذا ہم جناب امام حسین کو جناب نوح کا وارث بھی کہتے ہیں۔ جناب نوح کو آدم ثانی دوسرا آدم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ طوفان نوح میں ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، جو لوگ کشتی میں بچے ہوئے تھے وہ صرف باقی رہ گئے تھے، لہذا جناب نوح کا ایک بیٹا افریقہ کی طرف، ایک یورپ کی طرف، ایک وہیں، اس طریقے سے جو کچھ بھی آبادی پوری کائنات میں ہے وہ جناب نوح کی اولاد میں سے ہے، اور جو باقی ساتھ میں تھے ان کی اولاد میں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ واقعی اگر امام حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے تو عظمت امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے کیسے آئے گی؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، اے نبی خدا نوح کے وارث آپ کے اوپر سلام۔ تو عزیزان گرامی جناب نوح نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال۔ قرآن کہتا ہے کہ 50 کو مائنس کر دیجئے آپ، 1000 سال تبلیغ کی، اس میں سے 50 مائنس کر دیجئے 9 and 50 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی۔ تو اب باتیں بہت ہیں لیکن جتنا بھی میں جلدی سے مختصر اپنی بات تک پہنچنے کے لیے بچوں کو سمجھا سکوں وہ یہی ہے کہ جناب نوح نے تبلیغ کی ہے کتنے سال؟ 950 سال۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ بڑی زندگی جناب نوح کو ملی، بعض روایات کے اعتبار 2000 سے زیادہ سال سے زیادہ جناب نوح زندہ رہے، تو اس میں 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین آپ جناب نوح کے وارث ہیں، دیکھیے جو آدمی گیا ہے اور جو وارث ہے ان دونوں میں کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت مماثلت ہونا چاہیے، ایک جیسی کاپی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تھوڑی چیز ملنا جلنا چاہیے، نہیں چاہیے؟ ڈاکٹر ہے تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر نہیں ہے بیٹا، ڈاکٹر کا بیٹا تو مگر کچھ تھوڑی بہت دوائیں تو جانتا ہو۔
عالم کا بیٹا اگر عالم نہیں ہے تو مگر آداب تو جانتا ہو، کچھ تھوڑے مسائل تو جانتا ہو، کچھ تھوڑی بہت حدیثیں تو جانتا ہو، اگر عالم کا بیٹا ہے تو عالم جیسا کہلائے گا. جو جس کا پروفیشن ہے اس اعتبار سے اس کا بیٹا اس کا وارث ویسے ہی تو ہونا چاہیے نا. واضح ہو گیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اے جناب نوح کے وارث آپ کے اوپر سلام ہو. تو جناب نوح نے تبلیغ کتنے سال کی؟ 950 سال. امام حسین نے تبلیغ کتنے سال کی ہے بیٹا؟ کلیئر ہوا کوشچن میرا؟ امام حسین نے تبلیغ کتنے سال کی؟ امام حسین کی ایج کتنے سال تھی؟ 57 ایئرس، 57 سال. تو جب کل ایج ہے 57 سال، اگر آپ پہلے ہی دن سے روز اول سے لگا دیں تو حساب بنتا ہے 57. 57 سال امام حسین نے تبلیغ کی. تو ایک وہ ہے جو 950 سال تبلیغ کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو 50 سال تبلیغ کر رہا ہے. تو 950 سال والے کا وارث پر 57 سال والا کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا آپ. اس نے بہرحال یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، تھوڑا سا جو آپ کر رہے ہیں سن رہے ہیں وہی ہے. بس میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین کی ایج 57 سال ہے، ظاہری زندگی کو دیکھتا ہے، تو سمجھ میں یہی آئے گا کہ امام حسین نے 57 سال زندگی گزاری، اتنے سال تبلیغ کی. لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو دیکھنا ہے، جب امام حسین مدینے سے نکلے تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں فتنہ و فساد کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. امام حسین آئے اور آنے کے بعد کربلا میں شہادت حاصل کر لی، سب شہید ہو گئے، واقعہ کربلا ختم ہو گیا. لیکن یہ بتائیے کہ امام حسین نے جو اصلاح امت کا بیڑا اٹھایا تھا، جو مشن اٹھایا تھا، وہ تو رک گیا یا ختم ہو گیا، یا جاری ہے یا چل رہا ہے؟ آپ کہیں گے اس زمانے سے لے کر آج تک یہ جو بھی مجلسیں ہو رہی ہیں یہ کوئی گیٹ ٹو گیدر نہیں ہے، یہ اصلاح امت ہے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے، بگڑی ہوئی قوم کو صحیح کرنے کے لیے، جوانوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے ہے. اب آپ پھر سے اس جملے کو پڑھیے، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی کے وارث آپ کے اوپر سلام ہو. جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی تھی، تقریباً 1400 سال ہونے والے ہیں. امام حسین کا مشن جاری ہے، اصلاح امت کا سلسلہ جاری ہے. جب تک قیامت نہیں آ جائے گی فرش عذاب بچتا رہے گا، امت کی اصلاح ہوتی رہے گی، لوگ حسین کے راستے کے اوپر ہدایت حاصل کرتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس مجلس اعضاء کی فضیلت سمجھے نہ سمجھے، میں نے پہلی عرض کیا تھا کہ جو دریا کے کنارے رہتا ہے اسے پانی کی ویلو نہیں ہوتی. جس کے گھر میں ہر وقت نل کھلا ہوا ہے، بچے کھیلتے رہتے ہیں، دن بھر کتنا پانی برباد کریں گے، اسے کوئی پانی کی ویلو نہیں ہوتی. لیکن جو صحرا میں رہتا ہے، بیابان میں رہتا ہے، ایک دن پانی گھر میں نہ آئے، پھر دیکھیے کہ پانی کی قدر و قیمت کیا ہے. باقاعدہ ہر سال کوئی سال ایسا جاتا ہوگا کہ جس دن لوگ قافلہ حسینی میں شامل نہ ہوتے ہوں، پھر کے طریقے سے لوگ امام حسین کے دربار میں نہ آتے ہوں. ایک رائٹر نے کتاب لکھی ہے، لقد شیعانی الحسین، مجھے امام حسین نے اپنا شیعہ بنا لیا. جلوس اعضا گزر رہا ہے، جلوس اعضا پر نعرے لکھے ہوئے ہیں، بچے یا حسین کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ آخر کیوں اس طریقے سے لوگ نکلے ہوئے ہیں اپنا کاروبار بزنس چھوڑ کے. یہ کون حسین ہے، ان کے گھر والے کون تھے، ان کے بچے کون تھے، یہ عباس کون تھے، یہ علم کون تھا. جب اس نے ریسرچ کرنا شروع کی، پتا چلا یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی انسانیت ہے، یہی شرافت ہے، یہی عزت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. السلام علیکم. جب کبھی بھی اجازت پڑے، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی کے وارث آپ کے اوپر سلام ہو. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین جو ہیں وہ ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. ہدایت کا چراغ کا مطلب یہی ہوا کہ جس سے ہدایت نہ مل رہی ہو اسے امام حسین کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے. بہرحال عظمت امام حسین کو سمجھیں، اس فرش اعضا کی عظمت کو سمجھیں، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی، اگر لوگوں تک حسین نہیں پہنچے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ. روز قیامت کل کو ہمیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے امام حسین کو اپنے درمیان میں رکھا،
یا امام حسین کو دنیا کے سامنے پہچنوایا؟ جو ہمارے ہاں جلوس، فرش ازاں، دوسری چیزیں یہ اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ جو امام حسین کو نہیں پہچانتے ہیں وہ بھی امام حسین کو پہچانے، جو امام اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی امام حسین کو مانیں، جو پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، مولا علی کو نہیں مانتے ہیں، اماموں کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی فرش ازاں حسینی کے اوپر آئیں۔ اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ جو ہمارے بزرگوں نے، میں ایک پوری مجلس اس کے اوپر پڑھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے آج سے 400-500 سال پہلے جو سسٹم بنایا، جو طریقہ بنایا، جو آزاداری کا ماحول بنایا، اس میں یہی تھا کہ دنیا کے جتنے بھی ان کے ساتھ مذہب و ملت کے لوگ ہوتے تھے ان سب کو کسی نہ کسی بہانے سے فرش ازاں کے اوپر بلاتے تھے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرش ازاں کے اوپر بیٹھے گا وہ آدمی، تو فرش ازاں پر بیٹھنے کے بعد ذکر امام حسین سنے گا، ذکر شہداء کربلا سنے گا، پیاسوں کا ذکر سنے گا۔ جب یہ سب ذکر سنے گا تو محبت امام حسین خود بخود اس کے دل میں آ جائے گی۔ آج جتنا دنیا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، مذہب کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے، مگر ماہ محرم آتے ہی آپ پہچان نہیں سکتے کہ اس میں کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کیونکہ سب آزاداری امام حسین میں ایک برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے کل میں نے ٹاپک جو چھوڑا تھا کہاں تک بات پہنچی تھی؟ قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے والی جو وہ کام ہو، جو بھی عمل ہو، اسے کہا جاتا ہے قربانی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آگے فرش بچھایا جاتا ہے یہ اس لیے نہیں بچھایا جاتا کہ آپ جو ہے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے اور دور ہی بیٹھے رہیں گے تو دور ہو کے سنیں گے، تو جتنا دور ہو کے سنیں گے تو شاید یہ گیپ کمیونیکیشن جو ہے وہ جتنا کم ہو جائے گا اتنا مجھے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ ہاں دیکھیے بھائی، میں در والوں سے بات کرتا ہوں، دیوار والوں سے بات نہیں کرتا ہوں۔ ایک سلام پڑھنے والے محمد والوں در والوں کو سمجھانا آسان ہے، دیوار والوں کو سمجھانا مشکل ہے۔ جس کے ساتھ مجبوری ہے بہرحال وہ مجبوری اپنی جگہ پر۔ ایک اور سلام ہاں نہیں، مجبوری بہرحال کسی کی کمر کی مجبوری ہے، کوئی بزرگ ہے۔ بات ہے قریب ہونے کی۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ہمیں اللہ سے قریب کرتے۔ جتنا ہم قربانی کو سمجھ جائیں گے، اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہماری اس عبادت کا اتنا ہی لطف ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی اس میں لطف پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، ہم روزہ رکھ رہے ہیں قربتاً اللہ، ہم حج کر رہے ہیں قربتاً اللہ، جو بھی عبادت ہے جب تک عبادت میں آپ یہ نیت نہیں کریں گے اس وقت تک وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ اور جو عبادت نہیں ہے، غیر عبادی چیز ہے، اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، کپڑا دھو رہے ہیں، تو اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غسل کرنا ہے تو نیت کی ضرورت ہوگی، وضو کرنا ہے تو نیت کی ضرورت ہوگی۔ اب ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربت کی بات ہے، ضروری جو اسلام نے بتایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام سے پہلے کے لوگ تھے وہ اللہ سے قریب نہیں ہونا چاہتے۔ تو جو تھوڑا سا میرے ساتھ چلنے میں زحمت ہوگی آپ کو، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ جہاں سے اسلام آیا، اسلام کے آگے پہلے کی تاریخ ہسٹری، جو لوگ بت پرست تھے کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ لوگ پروردگار عالم کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان بت پرستوں سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ ہمارا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کلمہ یہاں سے نہیں شروع ہوتا کہ میں مانتا ہوں اللہ ہے، اللہ موجود ہے۔ عرب میں یہ کلمہ نہیں ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی اس کا مطلب وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، دوسرے خداؤں کو بھی مانتے تھے۔ تو اب اے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو اس کا مطلب وہ اللہ کو مانتے تھے۔ جب اللہ کو مانتے تھے، خانہ کعبہ کو مانتے تھے یا نہیں؟ فاروق قریش مکے میں رہتے تھے نا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس کا مطلب خانہ کعبہ کو بھی مانتے تھے۔ حج کرتے تھے یا نہیں؟ حج کرتے تھے۔ اور دوسرے جو اعمال بھی ہیں اسلام سے ملتے جلتے، قربانی کرتے تھے یا نہیں؟ قربانیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ بتوں کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، جن لوگوں نے
اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنے لیے قربانی بنا لیا ہے یا ان بتوں کو کیوں تم پوچھتے ہو؟ تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ہم ان بتوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. وما اموالکم واولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. تمہارا مال اور اولاد جو ہے یہ تمہیں اللہ سے قریب نہیں کرنے والا ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح یہ ہم اللہ سے قریب کرنے والا ہے. تو بس میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کفار قریش تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان بتوں کی پرستش کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں پوچھ رہے ہو، وہ کہتے ہیں وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اللہ نے کہا کہ اللہ سے وہ قریب کرے گا جو پہلے خود اللہ سے قریب ہو. ہاں، اب یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے، اگر تھوڑا سا آپ توجہ سنیں گے. اللہ سے وہ قریب کرے گا جو پہلے خود اللہ سے قریب ہو. جو بت اللہ سے پہلے ہی سے دور ہو، اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہو، وہ اللہ سے کیسے قریب کرے گا؟ تو اللہ نے، پروردگار عالم نے بتوں سے، بت پرستوں سے کہا کہ یہ بت اللہ سے قریب نہیں کر سکتے. تم جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو ننگے ہو کر اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یہ تمہیں اس سے قریب نہیں کر سکتا. جو تم قربانیاں بتوں کے سامنے دے رہے ہو، وہاں ذبیحہ کر رہے ہو، یہ ذبیحہ تمہیں اللہ سے قریب نہیں کر سکتا. بلکہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے وہ راستہ چاہیے، وہ طریقہ چاہیے جو تمہیں خدا سے قریب کرنے والا ہو، پروردگار سے قریب کرنے والا ہو. اور وہ عقیدہ توحید ہے کہ ان بتوں کو، ان جھوٹے خداؤں کو درمیان سے نکال دو، اللہ سے قریب ہو جائے گا. تو بات کلیئر ہو گئی کہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی کعبے کو مانتے تھے، وہ بھی نبی کو مانتے تھے، وہ بھی جناب ابراہیم کو مانتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، مگر کچھ بیچ میں جھوٹوں کو رکھ رکھا تھا. بیچ میں کچھ جھوٹوں کو رکھ کے اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے. پیغمبر نے کہا ان جھوٹوں کو نکال دو، چاہے 3 ہو یا 313 ہو، اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے. جتنے بھی جھوٹے بت ہیں، جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں، ان کو نکال دو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. تو بس عزیزان گرامی، کچھ اسی پہ اڑے رہے کہ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم نے ان کے سامنے سر جھکایا ہے، لہذا ہم اللہ سے قریب انہی کے ذریعے سے ہوں گے. آواز آئی کو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. ان جھوٹوں کو چھوڑو، سچوں کے ساتھ آ جاؤ گے، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. بس عزیزان گرامی، اب میں خالی آپ کو جلدی جلدی اسی منزل کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اب اللہ نے، پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو مجھ سے قریب ہونے کا طریقہ یہ کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ہدی للناس، قرآن ہدی للمتقین، قرآن جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یعنی سب سے پہلا عقیدہ متقین یہ ہے جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہو. یعنی خدا سے قریب ہونے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بالغیب ٹھیک ہونا چاہیے. اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، بالغیب، غیب کے اوپر جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ متقی ہیں. قرآن کی پہلی لائن، دوسری لائن میں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ہدی للمتقین. قرآن ہدایت اس کو دے گا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی غیب ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے. اب مسلمان پوچھتے ہیں کہ امام زمانہ غائب ہے، دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مسلمانوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھتے ہو، پہلی دوسری لائن پڑھ لو. قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو. متقین کی ڈیفینیشن یہ ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اللہ بھی غائب ہے، تو جب اللہ غائب، اللہ کو مان سکتے ہو، تو غائب امام زمانہ کو کیوں نہیں مان سکتے؟ جس طرح خدا غائب ہو کر ایمان رکھ سکتے ہو، امام زمانہ پر بھی ایمان ضروری ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزیزان گرامی، یہودی، عیسائی یا جو اس وقت کفار قریش تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، جناب ابراہیم کو مانتے تھے، تمام انبیاء کو مانتے تھے پیغمبر کے علاوہ. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر ان کو مانو گے تو پھر اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے. اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارا ایمان صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اب یہاں پر رک کے ایک جملہ کہتا ہوں عزیزان گرامی. آج جو ہمارے ممبر کی پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے. تو میرا مذہب کون سا ہوتا ہے؟ میں اپنے مذہب پر چل رہا ہوں یا کسی اور کے مذہب پر؟ میں نے اپنا کلمہ پڑھا ہے یا پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے؟
میں نے اپنا کلمہ پڑھا ہے یا امیر المومنین کا کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے اپنی امامت کا اعلان کیا ہے یا امام زمانہ کی امامت کا اعلان کیا ہے؟ آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنا عقیدہ بیان کریں گے تو اپنے عقیدے سے دنیا چلنے والی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہمیں اللہ سے قریب نہیں کرے گا. وہ عقیدہ جو پیغمبر نے بتایا ہے، جو رسول نے بتایا ہے، اس عقیدے کے ذریعے قریب ہوں گے. ورنہ مکے والے بھی تو اپنے عقیدے پہ چل رہے تھے، وہ بھی اپنے اعتبار سے خدا سے قریب ہونا چاہتے تھے. مگر اللہ نے کہا تمہارا عقیدہ نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے پاک و پاکیزہ مذہب دیا ہے اگر اس میں خرافات کو ملا دو گے تو اللہ سے قریب ہونے والے نہیں ہو. چاہے کعبے کا چکر لگاتے رہو اور عرفات اور مینا اور مزدلفہ جاتے رہو. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر. اب عزیزان گرامی، اللہ نے میں نے بات کیا کی کہ جو خود بدھ دوسرے اللہ سے دور ہیں وہ اللہ سے قریب نہیں کر سکتے. جو خود اللہ کے خلاف ہیں وہ ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتے. جنہیں اللہ جہنم میں ڈالنے والا ہے وہ ہمیں جنت میں نہیں پہنچا سکتے. کلیئر بات ہے، بالکل کامن سینس کی بات ہے، آسانی کے ساتھ ہر ایک کی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اب ہمیں اللہ سے وہ قریب کرے گا، اللہ سے وہ قریب کرے گا جو اللہ سے قریب ہو. خود خدا جناب عیسیٰ جناب مریم کے بارے میں کہتا ہے قربناہ نجیہ، ہم نے ان کو اپنے سے قریب کر لیا. یعنی جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو قریب کیا، اب جو ان کے ذریعے سے خدا سے قریب ہونا چاہے گا وہ قریب ہوگا. والسابقون السابقون اولئک المقربون، سورہ واقعہ میں ارشاد ہے کہ جو ہر میدان میں آگے رہنے والے ہیں یہی مقرب بارگاہ ہیں. جو ہر میدان میں آگے رہنے والے ہیں وہی مقربون، اللہ سے قریب ہیں. تو ہمیں اللہ سے وہ قریب کرے گا جو خود اللہ سے قریب ہو. توجہ کیجئے گا. اب یہ مقربون کون ہیں؟ یہ سابقون ہیں. اب سابقون کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں دیکھیے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو فرنٹ لائن پر ہوگا، جو نماز جماعت میں پہلی صف میں ہوتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. جو دوسری صف میں ہو گیا اس کا ثواب کم ہو گیا، جو تیسری صف میں ہو گیا اس کا ثواب، اور جو بالکل آخری صف میں ہو جائے گا اس کا ثواب اتنا ہی. ایک آسان سی مثال دے دوں، صلوات کا سہارا دے دیجیے. یہ والسابقون السابقون اولئک المقربون کا مطلب کیا ہے کہ جو آگے رہنے والے ہیں وہی اللہ سے قریب ہیں. جو پہلی لائن میں ہے اس کے آگے صرف امام جماعت ہے، اور امام جماعت کے آگے کوئی نہیں ہوتا. تو اب جو آپ پہلی لائن میں، آپ کو کچھ دکھائی دے رہا آگے؟ کچھ نہیں نا، سامنے دیوار ہے صرف. لیکن جو سیکنڈ لائن میں اس کے سامنے پہلی صف ہے. اب اگر پہلی صف میں کوئی کھجا رہا ہے تو کہیں اچھا ان کو کھجلی آ رہی ہے. جو دوسری صف میں ہے، تیسری صف میں، جو پانچویں صف میں ہے، آخری صف میں ہوگا، اس کو پورا مسلح دکھائی دے رہا ہے نا، پورے نمازی دکھائی دے رہے ہیں، مگر آگے کوئی بھی کچھ کرتا ہے تو اس کی نگاہ اس کے اوپر جائے گی. جب اس درس کے اوپر جائے گی تو دھیان بڑھ جائے گا. جب بڑھ جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا تو ثواب کم ہو جائے گا. لہٰذا جو لوگ پہلی لائن میں ہیں ان کا ثواب زیادہ، جو دوسری لائن میں ان کا ثواب زیادہ. جس طرح نماز کا معاملہ ہے، نماز اور عزاداری میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ممبر سے جتنا زیادہ ثواب قریب ہوگا میرے خیال سے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. جو جتنا دور ہوتا چلا جائے گا میرے حساب سے اتنا ہی ثواب کم ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. اب یہ بس سابقون السابقون جو ہمیشہ آگے رہنے والے ہیں، فرنٹ پر رہنے والے ہیں، یہ کون ہے؟ اچھا، اب یہاں جماعت میں جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ انشاءاللہ ان نمازیوں میں برکت عنایت فرمائے. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. دیکھیے میں والسابقون کے اوپر ہوں، اگر بھول جاؤں، ذہن سے نکل جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات دوسری بیان کرنے میں نقطہ نکل جاتا ہے، لہذا آپ مجھے یاد دلا دیا کہ مولانا والسابقون کی بات چل رہی تھی. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری. دیکھیے مسجد میں جب آدمی خطیب سوچ کے آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا رو ہوتا ہے کہ دوسری طرف ٹاپک گزر جاتا ہے، جو ذہن میں ہوتا ہے وہ کبھی کبھی رہ جاتا ہے. جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، جو آج کل آپ کا ماحول ہے، ہر آدمی اس وقت یہاں پریشانی میں ہے نہیں ہے.
اس کا علاج کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ ہم جناب ابراہیم کو نہیں پہچانتے، ہم عظمت جناب ابراہیم کو نہیں جانتے۔ اگر کوئی جانتا ہے، میں اپنے بچوں اور جوانوں کو اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کربلا جانتے ہیں، امام حسین کی عظمت کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے؟ شارٹ میں یہی ہے، مختصر یہی ہے کہ جناب امام حسین کے گرینڈ فادر دادا کا نام ہے جناب ابراہیم۔ اگر کوئی عظمت کربلا کو پہچانتا ہے تو پھر جناب ابراہیم کو بھی پہچان لے۔ اب میں یہاں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے محرم آتا ہے، ہمیں بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے، کہ محرم آئے گا یہ منت مانیں گے وہ منت مانیں گے۔ تو سب سے اچھی دعا جو آپ نے مانگی، آپ مانگیں گے یا آپ کے ذہن میں ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں نے ٹاپک روک دیا کچھ دوسری چیز کے، کیونکہ آج کا جو ماحول ہے، ہر آدمی جو میں سن رہا ہوں اتنا تو میں نہیں جانتا، لیکن جو بھی آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے اس شہر، اس سٹی، اس ملک کے جو حالات ہیں، جو کنڈیشن ہے، اگر آپ کو دعا کرنا ہو تو کیا کرنا ہو؟ جناب ابراہیم نے جب مکہ بنایا، گھر بنا دیا، اب گھر بنانے کے بعد آپ نے پروگرام کیا، مجلس کرائی، کچھ بھی جشن رکھا، مولانا دعا کرا دی اس گھر کی برکت کے لیے، تو کیا دعا کریں گے ہم؟ کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو سروس چاہیے، کسی کو نمبر چاہیے، کسی کو بزنس چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، اسی طرح کی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اللہ ہم سب کو اور آپ کو بھی انشاءاللہ جلد از حضرت امام حسین علیہ السلام کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ سوال سمجھ گئے میرا؟ اگر آپ کو چوائس دیا جائے کہ آپ ایک دعا مانگیے، یہ دعا جو ہے قرآن مجید میں ہے، میں قرآن مجید سے آپ کو بھی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس لیے بیچ میں رک کے آپ کا ٹائم لے رہا ہوں تاکہ یہ دعا آج سے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ جناب ابراہیم نے یہ دعا کی ہے، بسم اللہ۔ اور کوئی دعا؟ چلیے صلوات پڑھ لیے، اللہ بسم اللہ۔ حل من ناصرین ینصرنا۔ اور کوئی ہے؟ ہاں دیکھیے آپ لوگوں کو بولنا چاہیے کہ آپ نے کیا دعا مانگی ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ محرم میں ہمیں کون سی دعا مل جائے۔ اس وقت آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ بزنس، کاروبار، گھر بار، سب، کلائمیٹ، اللہ نے ساری نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں، مگر ٹینشن ہے یا نہیں؟ پریشانی ہے یا نہیں؟ جناب ابراہیم نے جو میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا، وامنا اور ہم کی جگہ بنایا، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اسماعیل، اور ہم نے اسماعیل اور ابراہیم سے عہد لیا کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے تم پاک و پاکیزہ رکھنا۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب جناب ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ادھر سے آرڈر تھا، جناب ابراہیم نے اپنا کام کر لیا، خانہ کعبہ بن گیا۔ پہلی دعا کیا ہوتی ہے؟ پہچانیے جناب ابراہیم کو، ہم نے نہیں پہچانا جناب ابراہیم کو۔ جناب ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، پروردگار اس سٹی کو امن و امان اور پیسفل شہر بنا دے۔ پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، بزنس ہے، مگر پیس ختم ہو جائے، خدا نہ خواستہ امن شانتی ختم ہو جائے، پیس چلا جائے، ٹینشن پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ 1 سال پہلے تک مڈل ایسٹ کا کیا حال تھا؟ سارے دنیا والوں کی جنت کہاں تھی؟ اب کیا حال ہے؟ کیا پیسہ ختم ہو گیا، تیل ختم ہو گیا، حکومت ختم ہو گئی، دوسری چیز ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، امن و امان اگر ختم ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جناب ابراہیم نے سب سے پہلی دعا یہی مانگی، پروردگار نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے، پہلی دعا یہی ہے کہ پیس ہو، امن و امان ہو۔ تو جب امن و امان رہے گی، کھانا بھی آ جائے گا، پانی بھی آ جائے گا، آبادی بھی آ جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں جناب ابراہیم نے اس وقت دعا کی، اس زمانے سے لے کر آج تک مکے میں کوئی جنگ نہیں ہے۔ اگر کہیں ایک آدھ دو واقعات ملتے ہیں تو یہ گڑبڑ مکے والوں نے کی ہے، جس کی سزا اللہ نے ان کو دی ہے، ورنہ ابرہہ کا لشکر بھی آیا، ابابیلوں کے لشکر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں ہوا؟ یہ جناب ابراہیم کی دعا تھی کہ پروردگار اسے شہر امن بنا دے۔ اب اگر ابرہہ کعبے پہ اٹیک کرتے رہیں گے کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے ابابیل بھیجتا رہے گا، ان کا انتظام کرتا رہے گا،
میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جناب ابراہیم سے سیکھیے، اپنی دعاؤں میں اور دعائے قنوت میں اس دعا کو پڑھیے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگار اس شہر کو شہر امن بنا دے۔ کیوں بنا دے شہر؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگار اس سٹی کو پیسفل سٹی بنا دے، ہمارے اس ملک کو پیسفل سٹی بنا دے۔ عزادار امام حسین جب فرش عزا پر جب روز عاشورہ اعمال کریں گے، انشاءاللہ اس دعا کا اثر ہوگا، آپ کو امن و امان نصیب ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر۔ لیکن پیس مل گیا، شانتی مل گئی، امن و امان مل گیا، بزنس چل گیا، کاروبار چل گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آدمی قلبوں میں جانے لگے، گڑبڑ کرنے لگے۔ جناب ابراہیم نے دوسری دعا کی کہ ان کو رزق و روزی دے، ان کو ثمرات دے، ورزق اہلہم من الثمرات، پروردگار ان کو پھل فروٹ دینا، ان کو روزی دینا۔ مکے میں آج بھی کھیتی نہیں ہوتی، مگر دنیا کا ہر پھل، یہاں کے سارے فروٹ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ تو جناب ابراہیم کی یہ دعا بھی ہوگی۔ پھر جناب ابراہیم نے کہا یہ پھل کھا کے کریں گے کیا؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ پروردگار یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم رزق خدا لے رہے ہیں تو اللہ کے خلاف نہ جائیں، مسجد سے دیر نہ ہو، نماز قضا نہ ہو۔ پھر کیا ہوگا اگر کوئی نماز قائم کرے گا؟ نماز پڑھنے والے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمازی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ جناب ابراہیم نے کہا کہ تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچ کے آئیں، یہ دعا ہے قرآن مجید، تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچ کے آئے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے بھی بڑے بڑے نیتا تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کے اوپر بھی ہم پیسہ خرچہ کرتے ہیں، مگر جتنے لوگ عزائے امام حسین پر آ جاتے ہیں، جتنے لوگ نام حسین پر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارے یہاں جمع نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے دنیا کے لیڈر تھے، بڑے آج بھی ہیں، مگر ان کے نام پہ لوگ جمع نہیں ہوتے۔ امام حسین کا نام آیا، چاند دکھائی دیا، خود بخود لوگ آنے چلے جاتے ہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سینکڑوں کلومیٹر سے لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے، پروردگار کیونکہ یہ نماز قائم کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ جب ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں امام حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی ہے، حسین نے نماز قائم کی، اللہ نے سب کے دلوں میں محبت حسین ڈال دی۔ آج ہر ایک نام حسین پر جمع ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ قرآن مجید میں یہ دعا جناب ابراہیم کی کئی جگہ موجود ہے، لہٰذا اس کو یاد کریں اور انشاءاللہ دل کی گہرائی سے خلوص کے ساتھ صدقہ نکال کے اس دعا کو پڑھیں، تاکہ انشاءاللہ جو بھی بلا مصیبت خدا نخواستہ کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے پروردگار آپ سے ٹال دے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بات چل رہی تھی اللہ سے قریب ہونے والے کی۔ قریب کون ہوگا؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے آگے ہیں وہ سب سے قریب ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ کہیں 3 آدمیوں کی نماز جماعت ہو، 5 آدمی نماز جماعت میں ہو، اور کہیں 5000 ہوں، آپ کون سی جماعت کو بڑا کہیں گے؟ سوال کلیئر ہو گیا؟ ایک جماعت میں 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے محلے میں جامع مسجد میں نماز ہو رہی، وہاں 5000 آدمی۔ واہ، کیا دیکھیے کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی نماز جماعت۔ ایک جگہ 5000 آدمی ہے، دوسری جگہ 50000 آدمی ہے جمعے میں مثلا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک جگہ 50000 ہیں اور دوسری جگہ 5 لاکھ ہیں۔ تھوڑا سا سوال کلیئر ہو گیا؟ تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ 50000 کہاں، 5 لاکھ کہاں؟ خانہ کعبہ میں حج میں 16 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، 20 لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اب اتنے لوگوں میں سے آدھے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو 15-20 لاکھ اگر ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، تو اب بتائیے کہیں 15 آدمی ایک جگہ نماز پڑھنے والے اور کہیں 15 لاکھ، تو ان میں سے کون سی نماز جماعت بڑی ہوگی؟ میڈیا دکھائے گی کہ ہاں پبلک جمع ہے، بھیڑ جمع ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ نہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے رہنے والے ہیں وہی مقرب ہیں۔ اب راوی کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس آیا، ہمیشہ آتا تھا، کافر تھے تو وہ لوگ بھی آتے تھے حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ میں نے آ کے دیکھا کہ ہمیشہ نارمل لوگ طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں آتے جا رہے ہیں، بتوں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، مگر 3 لوگ ہیں جو کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، اور کبھی زمین کے اوپر سر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جو آگے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں۔ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کی بیوی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، جیسے یہ کر رہے ہیں ویسے وہ کر رہے ہیں۔ جو برابر میں بچہ کھڑا ہوا ہے یہ ان کے چچا کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، ابن ام ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اب یہ تھا کون؟ راوی کہتا ہے کہ جو آگے تھے وہ پیغمبر تھے،
جو پیچھے تھی وہ جناب خدیجہ تھی، جناب خدیجہ کے برابر میں جو تھے وہ مولا کائنات تھے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 15 لاکھ 20 لاکھ کی نماز جماعت آج کے دن میں ہو رہی، کہیں 50 لاکھ حاجی جمع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ایک نماز جنازہ ہونے والی ہے جس میں کروڑ کے قریب لوگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، سب ہو، نماز جنازہ ہونے والی ہے انشاءاللہ، صحت و سلام اللہ صحیح یعنی امن و امان کے ساتھ اور عزت و احترام کے ساتھ جنازہ اٹھ جائے تو اب نماز جنازہ تاریخی نماز جنازہ ہونے والی ہے۔ لیکن وہ نماز جنازہ بھی جس میں کروڑ 2 کروڑ لوگ بھی اگر آ جائیں تو یہ بتائیے کہ یہ 3 آدمیوں کی نماز زیادہ ویلو رکھتی ہے یا کروڑ کی ویلو زیادہ رکھتی ہے؟ ہاں آپ کی آواز آہستہ بتا رہی ہے کہ بچے وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ فیگر زیادہ ہے، کوانٹٹی زیادہ ہے، تو ان کی نظر میں ہوگی 1,00,000 2 لاکھ کی نماز، آج کے حج کی نماز کہ لاکھوں نمازی جمع ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس نماز کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہلے آنے والے ہیں وہ اللہ کی نظر میں قریب ہیں۔ اب تھوڑا سا کلیئر کر دوں، آج موٹے موٹے قالینوں کے اوپر اے سی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، امن اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ آج کے مسلمانوں کا کام ہے۔ 360 بتوں کی موجودگی میں ایک خدا وحدہ لا شریک کا سجدہ کرنا یا نبی کا کام ہے یا خدیجہ کا کام ہے یا علی کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایمان، یکسوار، مومن اور منافق کی پہچان، بے شک، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، بے شک، حق اور باطل کی پہچان، حسینیت اور یزیدیت میں فرق۔ سبحان یاد ہے اللہ، یہ ساری کی ساری ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کی بے شک، 5 لاکھ 5 لاکھ نعرہ عزیزان گرامی، آج کے مسلمان بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہیں۔ بہرحال میں نماز کی سپورٹر ہوں اور نمازی ہوں اور سوچتا ہوں اللہ مجھے بھی نمازیوں میں لکھ لے، آپ کو بھی نمازیوں میں شامل کرے، لیکن خالی اتنا بتانا چاہتا ہوں قرآن کی آیت کوئی غلط نہیں ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو فرنٹ پہ رہنے والے ہیں، جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، وہی اللہ کی نظر میں قریب ہیں۔ تو اب اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اتنے بڑے بڑے جمعہ ہو رہے ہیں، عیدگاہ میں مسلمان اتنی شان سے نمازیں پڑھ رہا ہے، سوال یہی پیدا ہوتا ہے یہ نمازیں زیادہ اہم ہے یا پھر سے جمع کر دوں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمازیں لگا دو، 1 ارب کے قریب مسلمان عید میں نماز ادا کر رہے ہیں، عید میں تو سب پہنچ ہی جاتے ہیں کم سے کم، یہ سارے 1 ارب کو اگر ایک جگہ مان لیا جائے تو یہ 1 ارب کی نماز زیادہ اہم ہے یا 3 کی نماز؟ کا اصل بات یہی ہے کہ اگر وہ نماز نہ ہوتی تو آج یہ نماز نہ ہوتی، اگر وہ نماز نہ ہوتی تو یہ نماز نہ ہوتی۔ علی اور جناب خدیجہ نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا کہ دیکھو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے تم ہو اور بتے خانے کعبہ کے سامنے خدا کا سجدہ کرنے والے ہمیں۔ جو نماز سکھاتا ہے اسے نبی والے نبی کہا جاتا ہے، جو نماز سیکھتا ہے اسے صحابیت اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ اب عزیزان گرامی، جو جناب مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے کیا کہا؟ قربناہ نجیہ، ہم نے ان کو نجی بنا کے قریب کر لیا۔ اب قرآن یہاں کہہ رہا ہے والسابقون السابقون، جو آگے رہنے والے ہیں وہ آگے رہنے والے ہیں، مگر ایک اور منزل ہے۔ قرآن کہتا ہے دنا فتدلہ ثم دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنی، ہم نے اپنے نبی کو اتنا قریب بلایا کہ جہاں جبرائیل امین بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 1 بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اب میں یہاں سے میرے پر جل جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کائنات میں پیغمبر سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے، کائنات میں پیغمبر سے زیادہ اللہ کے کوئی قریب نہیں ہے، وہاں پہنچے۔ اور ادنا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اور زیادہ قریب ہے، وہ کتنا قریب پہنچ گئے تھے انسان یہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اب عزیزان گرامی، جب میرے پیغمبر معراج کی بلندیوں پر پہنچے، خدا کی بارگاہ میں پہنچے، جس لہجے میں پیغمبر سے بات ہوئی وہ لہجہ علی تھا، تو سوال یہی ہوتا ہے جہاں علی بھی موجود ہو، نبی بھی موجود ہو، اسے قرب خدا کی منزل کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تو ابھی کیا
अज़ीज़ान गिरामी बातें बहुत हैं, इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक को समेटना चाह रहा था, लेकिन क्या बताऊं, बात पड़ गई और दुआ का मामला आ गया। देखिए, अल्लाह से वो करीब होगा जो ऐसा काम करे जो अल्लाह से करीब करने वाला हो। बुतों को दरमियान में रख लिया तो 300 रखे या 3000 रखे, ये अल्लाह से करीब करने वाले नहीं है। अगर खाने काबा का तवाफ भी कर रहे हैं नंगे होकर, तो ये अल्लाह से करीब करने वाले नहीं है। लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, ये अल्लाह से करीब करने वाले नहीं है। अल्लाह से वो करीब करेगा जो अल्लाह से करीब करने वाले काम है। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि फिर इसका मतलब यह है कि अल्लाह से वही करीब करेगा जो नबी से करीब हो। दुआ है अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, ऐ अल्लाह परवरदिगार मुझे अपनी मारिफत करा दे, इसलिए कि अगर मैंने तुझे नहीं पहचाना तो मैं तेरे रसूल को नहीं पहचान सकता। तो इसका मतलब अल्लाह से करीब होने के लिए नबी से करीब होना जरूरी है। एक जीना नीचे आ गया मैं। पहला मामला अल्लाह से करीब होना, दूसरा मामला नबी से करीब होना। जो नबी से करीब होगा वही अल्लाह से करीब होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई नबी को क्रॉस करके, नबी को बाईपास करके अल्लाह से करीब हो जाए। हाँ, आज भी मुसलमान ऐसे हैं कि अल्लाह अल्लाह करो, नबी की जरूरत नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था मकाम इब्राहिम बीच में होना चाहिए, इब्राहिम को बीच में होना, दरमियान में रखना जरूरी है। तो नबी को करीब हो गए तब अल्लाह से करीब हो गए। पैगंबर से किस तरह करीब होंगे? हाँ, बहरहाल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। नबी से किस तरीके से करीब होंगे, पैगंबर से किस तरीके से करीब होंगे? हाँ, पहली बताइए आप, सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सवाल ये पैदा होता है कि नबी से कैसे करीब होंगे। पहला सवाल बच्चे बताने, बच्चों को बताने दीजिए। नबी से करीब होने के लिए सबसे पहला नंबर क्या चीज का है? नबी से करीब होने के लिए, करीब होने के लिए, पैगंबर से करीब होने के लिए सबसे पहली चीज, पहले कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद क्या कहेंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवात पढ़ लीजिए। भाई अगर कोई अल्लाह को, नबी को रसूल ही नहीं मानता है, पैगंबर पर ईमान ही नहीं रखता है, तो पैगंबर से करीब हो जाएगा वो? पैगंबर पर ईमान से करीब होने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ईमान है। आप पहले कलमा पढ़ो फिर नबी से करीब होंगे। अगर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा तो पैगंबर से करीब नहीं होगा। बड़े आसानी से आपने सुन लिया। पैगंबर से करीब होने के लिए, मैं देखिए इन मजलिसों के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं क्या बताऊं आपके लिए कि मैं चारों तरफ से कह दूं, इन नबी से करीब होने के लिए ईमान जरूरी है। तो जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो पैगंबर से करीब हो गया। अब अगर मुझे आपको पैगंबर से करीब होना है तो फिर हमें किससे करीब होना पड़ेगा? जो पहले ईमान ले आया हो ना। जो अभी तक काफिर है, बूढ़ा हो गया है, ईमान नहीं लाया, क्या ये पैगंबर से करीब करेगा? कोई 5 साल के बाद ईमान ला रहा है, कोई 6 साल के बाद ईमान ला रहा है, कोई 10 साल के बाद ईमान ला रहा है, कोई 15 साल के बाद ईमान ला रहा है। क्या ये हमें पैगंबर से करीब करेंगे? कहा नहीं, पैगंबर से वो करीब करेगा जो सबसे पहले ईमान का ऐलान करने वाला हो। अब कहते नहीं, अली तो बच्चे थे, 10 साल के बच्चे के कोई ईमान का भरोसा नहीं है। हम ये नहीं जानते कि 10 साल के थे कि कितने साल के थे। सवाल यह है कि हमें नबी से करीब होना है। हम मुसलमान हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सीरत पैगंबर है, हम पैगंबर की सीरत पर चलने वाले। अल्लाह के नबी से करीब होना है तो अल्लाह के नबी से वही करीब करेगा जो पहले ईमान लाया हो। अली के और खदीजा के अलावा कोई दिखा दो पहले ईमान लाने वाला, हम उसका ईमान ले आएंगे। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, दावत ज़ुल शीरा सबके सामने है। अगर आपको परेशानी है, यूं है कौन ईमान लाया कौन नहीं ईमान लाया, तो सबसे पहली दावत ज़ुल शीरा है। खिलाने वाले मौलाए कायनात, दावत का इंतजाम करने वाले मौलाए कायनात, बुलाने वाले मौलाए कायनात, दावत देने वाले मौलाए कायनात, सब खा खा के जा रहे थे, उनको बिठाने वाले मौलाए कायनात के वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब। तो पैगंबर से कौन करीब करेगा? जो जनाबे जिसकी न समझ में अभी तक अबू तालिब नहीं समझ में आए, वो नबी से करीब कैसे होगा? नबी से करीब करने वाले सबसे पहले जनाब अबू तालिब की जाते गिरामी है। कुफ्फार कुरैश को उस जमाने से लेकर आज तक, दुश्मनाने दीन को उस जमाने से लेकर आज तक
ابو तालिब से यही एलर्जी और परेशानी है कि इन्होंने ईमान का ऐलान करवा दिया, पैगंबर को बोलने का मौका दे दिया, पैगंबर को मैसेज पहुंचाने का मौका दे दिया। अली ने बेसायत और उखुवत और नुसरत का वादा कर लिया, लिहाजा इस्लाम आगे बढ़ गया। न अली का कुछ बिगाड़ सके, न नबी का कुछ बिगाड़ सके, सारी दुश्मनी जनाब अबू तालिब से निकाल रहे हैं। सलावत पढ़ते हुए मोहम्मद वाले। जिस पर नमाज नाज करे काबा हो फिदा, जिस पर नमाज नाज करे काबा हो फिदा, उसको अज़ा में रहने का हक भी है बाखुदा। बेशक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह वलीउल्लाह। इंशाअल्लाह बाकी चीजें कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि नबी से हम कैसे करीब हो सकते हैं। देखिए बात यह है, मुसलमान की सारी कोशिश यही है कि हम अल्लाह के नबी से करीब हो जाएं, और कितनी मेहनतें की, कितनी कोशिशें की कि हमें नबी से करीब होना है, हम नबी से करीब होना चाहते हैं। लिहाजा लोगों ने अपने अपने एतबार से नबी से करीब होने की कोशिश की। अब कैसे करीब हो? पैगंबर हिजरत के लिए जा रहे हैं। देखिए आप खुद फैसला कीजिए कौन नबी से करीब है। हिजरत का वाकया आप सुनते रहते हैं, मैं सुना चुका हूं। पैगंबर ने बिस्तर के ऊपर मौला कायनात को लिटा दिया और खुद चले गए, एक साथ पैगंबर के साथ में हो लिए। तो पैगंबर से करीब कौन हुआ? जो बिस्तर पे सो रहा है वो करीब है, या पैगंबर के साथ में जा रहा है वो करीब है। लेकिन इतना जानता हूं कि जो नबी से करीब होता है उसका दिल मुतमईन होता है। बिस्तर पर सोने वाला 40 तलवारों के दरमियान में सो रहा है, इत्मीनान से, कुछ खबर नहीं है, और पैगंबर के साथ में रहने वाला रो रहा है, परेशान हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पैगंबर के साथ में रहकर रो रहा है तो ये पैगंबर से करीब नहीं है, साहब से करीब है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और लोगों ने कोशिश की, मेहनत की, नबी से करीब होना है। कैसे करीब हो? दुनिया वालों का तरीका यही है, भाई नबी से करीब होना है तो कैसे करीब हो? का आसान तरीका यह है कि अपनी बेटी की शादी नबी से कर दो, इनको दामाद बना लो, हमारे से करीब हो जाएंगे। हक को बातिल में नहीं होती है रिश्तेदारी, हक को बातिल में नहीं होती है रिश्तेदारी, भूल जाते हैं ये दामाद बनाने वाले। यही काम पैगंबर के जमाने में हुआ, यही काम मामून रशीद ने किया। अपनी बेटी की शादी इमाम मोहम्मद तकी से कर रहा है। जो पहले सिलसिला था वही सिलसिला बाद में है। हक को बातिल में नहीं होती है रिश्तेदारी, भूल जाते हैं ये दामाद बनाने वाले। बेटियां देना गुर्बत की अलामत नहीं है, बेटी लेना गुर्बत की अलामत है। कितने लोगों ने पैगंबर को बेटियां दे दी, मगर जब पैगंबर की बेटी लेने के लिए गए, खुदा हाफिज आप इस लायक नहीं है, दूसरे पहुंच गए, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तीसरे पहुंच गए, चौथे पहुंच गए। जो भी पहुंचा पैगंबर ने किसी को बेटी नहीं दी। मौला कायनात आगे बैठे, का अली क्यों आए हो? हमेशा बोलते रहते, आज खामोश। कहा या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, शर्म माने है, मैं बोल नहीं सकता आपके सामने। आज हमेशा बात किया करता थे मगर आज नहीं बोल रहा हूं। कहा अली कहने की जरूरत नहीं है, आपसे पहले जिब्राइल अमीन ने आके मुझे पैगाम दे दिया है। या रसूल अल्लाह मैंने फातिमा का निकाह आसमान के ऊपर फरिश्तों के दरमियान अली से कर दिया है, आप जमीन पर ये निकाह करते। मतलब नबी से करीब होने के लिए लोग बेटी लेना चाह रहे थे, मगर एक बेटी थी पैगंबर ने किसी को नहीं दी। मौला अली कायनात को बेटी दे के बताया कि मुझसे करीब अली है, अली के अलावा कोई करीब नहीं है। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। कुर्बानी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गले में छुरी चली जाए, एक बकरे को काट दिया जाए, एक जानवर को ज़बह कर दिया। कुर्बानी का मतलब यह है कि हमें अल्लाह से करीब होना है। अल्लाह से करीब होने का मतलब यह है कि वो काम करना है जो हमें रसूल से करीब कर दे। हमें वो काम करना है जो रसूल के जरिए हमें अल्लाह से करीब कर दे। जब हम अल्लाह से करीब हो जाएंगे फिर क्या मिलने वाला है? इंशाअल्लाह ये टॉपिक भी आएगा, ये बातें भी आएंगी अज़ीज़ान किराम। मौला कायनात पैगंबर से करीब हैं। मौला कायनात अगर अपनी बेटी दे रहे हैं तो बिला वजह नहीं है, कुछ देख के दे रहे हैं।
صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی برابر نہ ہوتا، کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ان کے برابر کا نہ ہوتا، کوئی ان کے لیول کا نہ ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے بتا دیا کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے. اب اگر شہزادی سے مولا کائنات کی شادی ہو رہی ہے تو مرج البحرین یلتقیان، یہ وہ سمندر ہے کہ جس سے مونگے اور موتی نکل رہے ہیں. اللہ نے پروردگار عالم نے اس شادی کے بعد جو نسل طیبہ عطا کی، تو 2 بیٹے دیے اور 2 بیٹیاں دی. دونوں بیٹے سردار جوانان جنت بنے اور دونوں بیٹیاں کائنات کی شہزادی بنی. ایک کا نام امام حسن ہے، دوسرے امام حسین علیہ السلام ہے، اور اسی طریقے سے تیسری ہے ام المصائب جناب زینب کبریٰ. اللہم صلی علی محمد. پیغمبر اپنی بیٹی مولا کائنات کے حوالے کر رہے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بیٹی ایسے کو دے رہا ہوں کہ اگر بیٹے بھی پیدا ہوں تو کائنات میں ان کا کوئی جواب نہ ہو، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو بیٹی بھی کائنات میں اس کا کوئی جواب نہ ہو. شائخ میٹھی، ہمارے استاد علامہ شائخ میٹھی ابن علی صاحب کہتے ہیں کہ جب مل سکا نہ نام تو ساکت رہا گیا. جناب زینب کی تعریف کے لیے کہتے ہیں جب مل سکا نہ نام تو ساکت رہا گیا، مجبور ہو کے ثانی زہرا کہا گیا. مجبور ہو کے ثانی زہرا کہا گیا، یعنی گویا اللہ نے بیٹی بھی وہ دی جو دوسری زہرا تھی، اس کے علاوہ اس سے بہتر کوئی لقب نہیں ہو سکا. تو اللہ نے امام حسین جیسا بیٹا عطا کیا اور امام حسین کو جناب زینب جیسی بیٹی عطا کی. تو جب بیٹی علی کی ہے، بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی ہے، نواسی رسول خدا کی ہے، نواسی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، بہن امام حسن اور امام حسین کی ہے، میں کیا کہوں. جناب زینب کا وہ مرتبہ ہے جو کائنات میں کسی اور خاتون کو، عورت کو نہیں ملا. شہزادی جناب زہرا بھی اس اعتبار سے اگر کہا جائے تو شہزادی کو مکمل کیا ہے جناب زینب کے اس کردار نے. اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اگر زینب کو پہچاننا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہیں کہ عظمت جناب زینب کیا ہے، تو جناب زینب کے بڑے بھائی کا نام امام حسن اور امام حسین ہے، اور زینب کے چھوٹے بھائی کا نام عباس علمبردار ہے. بس عزادارو، یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے، یہ جملہ گریہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ زینب کے بڑے بھائی حسن و حسین علیہ السلام ہے، اور زینب کے چھوٹے بھائی کا نام عباس دلاور ہے. اور جناب عباس دلاور کے ہوتے ہوئے کوئی زینب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، یہ کس کی مجال ہے؟ ہاں، آج مجھے جناب زینب کی شہادت اور بہادری کا تذکرہ کرنا ہے. ہاں عزاداروں، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، عورتوں اور خواتین کے اوپر جہاد ساقط تھا، لہذا میدان کربلا میں جناب زینب میدان میں نہیں جا سکتی تھی. اور شریعت کا حکم مانے ہے، اور دوسری مصلحت خدا کی رکاوٹیں جو درمیان میں ہے، لہذا جناب عباس میدان میں جا رہے ہیں، جناب علی اکبر جا رہے ہیں، امام حسین کے بھائی جا رہے ہیں، امام حسین میدان میں جا رہے ہیں. کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ زینب کے دل میں میدان میں جانے کی کتنی تمنا رہی ہوگی. ایک خاتون ہوتے ہوئے، حسین کی بہن ہوتے ہوئے زینب کیسے میدان میں جانا چاہتی ہے؟ مگر زینب کے ساتھ یہ پریشانی ہے کہ زینب خاتون ہے، لہذا میدان جنگ میں نہیں جا سکتی. لیکن جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ بنت علی، اے بنت فاطمہ و زہرا، میں جا نہیں سکتا ہوں، لہذا آپ میں دونوں امانت لیتے جائیے اور انہیں میری راہ میں قربان کر دیجیے گا. ہاں عزادارو، آج سے شہدائے کربلا میں اہل بیت کے گھرانے کے شہیدوں کا تذکرہ مجھے کرنا ہے. جناب زینب کے سامنے 2 ننھے بچے بیٹھے ہوئے، 2 چاند سے رکھتے جگر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ماں کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ان پیاروں کو سلامت رکھے. مگر ہاں، شب عاشور ہر ماں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے کہ کل راہ خدا میں قربانی دینا ہے. آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ارے عباس کی بڑی بہن بھی اپنی 2 امانتوں کو اپنے ساتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، بٹھا رکھا ہے. میرے لال، کل میدان میں جانا ہے، تمہیں اپنے ماموں کے اوپر جان قربان کرنا ہے، بھائی کے اوپر جان قربان کرنا ہے. کون ہے آپ پہچانتے ہیں جناب زینب کو نا؟ بھائی حسین کی محبت زینب کے دل میں کیا ہے؟
शब आशूर के मसाहब हैं, मगर एक जुमला सुन लीजिए इमाम से। शब आशूर ज़ैनब ने क्या कहा था, भैया क्या आपने अपने साथियों को परख लिया है, इनका इम्तिहान ले लिया, कहीं ऐसा ना हो या आपको दुश्मनों में छोड़ के चले जाए। बस अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने अफज़ाल और मोहम्मद को समझाया, माँ ने तरबियत की। और जब सुबह का वक्त आया, सुबह के वक्त लोग जा रहे हैं, साहब हुसैनी की बारी आई, कैसा उमरमा की बारी आई। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब भी अपने बच्चों से कहती है, बाबू के ऊपर जान कुर्बान कर दो। अज़ादारों, एक ये तरीका है, दुनिया का ये नेचर है, इंसान अपने बच्चों से मोहब्बत करता है मगर बहन के बच्चों से कुछ ज्यादा और बच्चों को भी मामू से कुछ ज्यादा मोहब्बत होती है। अब आप सोचिए कि जब और मोहम्मद इमाम हुसैन के सामने आए होंगे तो इमाम हुसैन की क्या कैफियत रही होगी। मगर जनाब ज़ैनब का दिल यही कह रहा है, ऐ भाई मेरे बच्चों को भी मरने की इजाजत दे दी जाए। अजरों को अल्लाह, अजरों को अल्लाह। ज़ैनब ने इन बच्चों को रुखसत किया, हुसैन ने बच्चों को रुखसत किया, अब्बास दिलावर ने रुखसत किया। हाज़ादारो, ज़ैनब के हाल से शायर कहता है, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, अरे फौजे पुकार उठे नवासे अली के। हाँ ज़ादारो, दोनों तरफ से बहादुरी मिली थी। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर की तरफ से जनाब जाफर तैयार की बहादुरी मिली, जिन्होंने मैदान जंग में हाथ कटाए थे, और माँ की तरफ से मौलाए कायनात की शुजाअत मिली। दोनों भाई, एक अली का वारिस है गोया, एक जाफर तैयार का वारिस है, दोनों मैदान में आए, दुश्मनों से जंग करना शुरू की। बस ज़ादारो, मैंने आपकी ज़ाबत को मुख्तसर कर लिया, लेकिन इस तरीके से पुरसा नहीं देना है। आज एक दुखियारी माँ को पुरसा देना है, आज एक उम्मुल मसाहब को पुरसा देना है। 3 साल की उम्र में जिसने अपनी माँ की जुदाई को देखा था, जिसने जनाब सारा को तमाचे खाते हुए देखा था, उस ज़ैनब को पुरसा, जिसने अपने बाबा के गले में रस्सी का बंधा देखा था, उस बीवी को पुरसा देना है। जिसने भाई के बाद तक जिगर के टुकड़े तस्वीर देखे थे, उस ज़ैनब को बेटे की ताज़ियत देना। बस अज़ादारों, जो भी मैदान में जाता था वो अकेला लड़ता था, मगर और मोहम्मद के सामने ये परेशानी थी कि जब एक भाई को दुश्मन घेरते थे, दूसरा भाई उसकी मदद के लिए आता था। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा और मोहम्मद जमीन के ऊपर आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाजे उठाए, जनाजे लाके खेमे के दरवाजे के ऊपर रखे। ज़ैनब से कहा गया, बीबी आपके बच्चे आए हैं। अजरों को अल्लाह, ज़ैनब से कहा गया, बीबी आपके बच्चे आए। ज़ैनब ने कहा, मैंने आने के लिए नहीं भेजा था, मैं नहीं आऊंगी। कहा, बीबी जरा चल के तो देखिए कि शान से आए हैं। अब जो ज़ैनब खेमे से बाहर आई, क्या देखा, इधर और का लाशा, इधर मोहम्मद का लाशा। करे ज़ैनब झुकी, लाशों के दरमियान से जमीन साफ की, जमीन करबला पर सर को रखा। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र, तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर लिया, अम्मा के सामने मुझे शर्मिंदा न होने दिया। ज़ैनब की खेती लुट गई, ज़ैनब की गोदी उजड़ गई। और मोहम्मद के जनाजे और मोहम्मद के ताबूत। ऐ बीबी, करबला में हम मौजूद नहीं थे, आज आपके बच्चों का ताबूत उठा रहे हैं, आज आपकी खिदमत में ताज़ियत दे रहे हैं। इन नज़ादारों, इन मातमदारों का ताज़ियत और तस्लियत कबूल ज़ैनब दे दो
شہزادے
आजादे कौन मोहम्मद बिच करबल ते मारे गए ऐ कौन मोहम्मद नहीं लोगो इंज समझो जाफर हैदर ने ऐ कौन मोहम्मद नहीं लोगो इंज समझो जाफर हैदर ने सब कहंदे सी जंग लड़न लई सब कहंदे सी जंग लड़न लई ज़ैनब दे राज दुलारे गए दो शहज़ादे कौन मोहम्मद बिच करबल दे आजादे कौन मोहम्मद बिच करबल दे मारे गए दो शहज़ादे कौन मोहम्मद बिच करबल दे मारे गए दो शहज़ादे कौन मोहम्मद बिच करबल दे मारे गए या हुसैन 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 आपके कातिल ने हमारा बाबा आपके कातिल ने हमारा बाबा मुझे 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 आपके कातिल ने हमारा बाबा तमाचे सकीना ने तमाचे सकीना ने पुकारा मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा मुझे आपके कातिल ने हमारा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा तमाचे सकीना ने तमाचे सकीना ने पुकारा बाबा जब मुझे
मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सर से मांगा जो हमारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा 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 बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा 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 बाबा, वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो बेचे से जालिम ने उतारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, तमाचे पे सकीना ने, तमाचे सकीना ने पुकारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब 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 मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, क्योंकि अब जान पे करती है गुजारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा,
کے